बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में किसका हाथ मुलव्वस है? आज DGISPR और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जानिब से ये कहा गया कि पड़ोसी ममालिक जो हैं उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। ख़ुसूसन वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि मनसूबा बंदी के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है और जो दहशतगर्द थे वो मुसलसल अफ़गानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे। DGISPR की जानिब से कहा गया कि हमने बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया और हम जब ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहे थे हमारी सारी तवज्जो इस बात पे थी कि जो मुसाफिर हैं, जो यरगमाली हैं, उनको किसी तरह से नुकसान ना पहुँचे। साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इसके ताने बाने रॉ से मिलते हैं। अगर बात की जाए इस तमाम मामले पर वज़ीर आज़म के रद्द अमल की, तो वो कहते हैं कि हम इस पर APC बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि दूसरी जमातें जो हैं APC बुलाने पे भी अपनी शराइत आयद कर रही हैं। PTI की जानिब से कहा गया कि इमरान खान साहब को पे रोल पे रिहा किया जाए अगर हुकूमत चाहती है कि ओपोजिशन की तमाम जमातें इस APC में शरीक हों। शिबली फराज साहब की जानिब से ये बयान दिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस तमाम मामले पर कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान 2 होना चाहिए। क्या दहशतगर्दी के खिलाफ एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स आएगा? इस पर आज हम डिबेट करेंगे। हमारे साथ वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई उससे बात का आगाज़ करते हैं। आज DGISPR ने भी कॉन्फ्रेंस की, आज उनके साथ मौजूद थे सरफराज बुगटी साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान। बात हुई कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स आना चाहिए, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल टेबल को देखें तो पॉलिटिशियंस हमें अभी भी डिवाइड नज़र आ रहे हैं और कोई यूनिफाइड रिस्पॉन्स की बात नहीं हो रही है। आप हुकूमत में हैं, हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि मुखालिफिन चाहे हैं लेकिन उनको भी साथ लेके चला जाए और दहशतगर्दी के मामले पर एक ज़बान हो। जी बहुत शुक्रिया कमर ज़ैदी साहब, आपने मुझे मौका दिया। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से आपने फरमाया कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग या दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद तमाम सियासी जमातें एक मेज़ पर क्यों नहीं हैं। देखिए बड़ा अलमिया है, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की एसेसिनेशन हुई, उसके अलावा जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एसेसिनेशन हुई, कई हुकूमतें आईं, कई हुकूमतें गईं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान हालत जंग में जा रहा हो और कोई सियासी जमात अपनी पॉइंट स्कोरिंग कर रही हो। अब ये देखेंगे हुकूमत इस मामले में क्या कर सकती है कि अगर एक सियासी जमात को यही समझना आ रहा हो कि हमारे ख़िलाफ़ जो है हमारे दुश्मन ने कितनी बड़ी साजिश करने की कोशिश की और बलूचिस्तान के एहसास महरूमी को आगे रखकर इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या किया। कल असम्बली में तकारीर हुई, सख्त तकारीर हुई। शाम में कुछ टॉक शोज़ में मुझे बार बार ये सवाल पूछा गया कि जी ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। तो मैंने यही बात आगे रखी कि जब आप इस तरीके का सलूक करेंगे कि दहशतगर्दी में हमारी मुसल्लह अफवाज का नुकसान हुआ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का नुकसान हुआ और उसके बाद आप कहें कि जी बलूचिस्तान का एहसास महरूमी BLA ये सब कुछ कर रही है, तो ये तो सियासी जमातों को खुद समझने की ज़रूरत है कि इस तरीके का नैरेटिव बनाना और इस मौके के ऊपर बनाना और वही बात करना कि जो आपके हमसाया मुल्क के अंदर भारत के TV चैनल्स यही बात ही कर रहे हैं ना। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं BLA ने दहशतगर्दी की है, लेकिन उस दहशतगर्दी के पीछे बलूचिस्तान का एहसास महरूमी है। वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वैसा ही नैरेटिव जब पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी सियासी जमात बनाती है तो उसमें तनकीद भी होगी। हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है अगर आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं उसमें तहरीक इंसाफ अपोजिशन में बैठी हुई है, उनके अपोजिशन लीडर को आना चाहिए। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ इस किस्म की बात बार बार करेगी तो मेरे ख्याल से उन पर तनकीद भी होगी और आवाम भी देख रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं, एवेल्युएट भी करेंगे। मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ को ये जो उनका बड़ा पुराना जो है उनका ये तुर्रा इम्तियाज़ है, ये छोड़ना पड़ेगा। हुज़ैफ़ा साहब, लेकिन यही तमाम चीज़ें सिर्फ PTI तो नहीं कह रही, ये तमाम चीज़ें तो हमें बलूचिस्तान के लोग भी कहते नज़र आ रहे हैं कि उनमें एहसास महरूमी है और ये अभी का तो नैरेटिव नहीं है, ये तो बहुत पुराना नैरेटिव है जिसमें ये बात होती है ये कि बलूचिस्तान के वसाइल जो हैं वफाक इस्तेमाल करता है लेकिन वहाँ पे उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, तो एहसास महरूमी जो है वो उन लोगों में मौजूद है अभी तक। जी ज़ैदी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और आपकी बात में बड़ा वज़न है कि बलूचिस्तान का एक एहसास महरूमी 77 साल के अंदर यहाँ तक पहुँचा। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 10-12 सालों में जितनी भी हुकूमतें आईं, हम कोई पीपल्स पार्टी की बात करें चाहे तहरीक इंसाफ की बात करें, जो भी हुकूमत आई उसने कोशिश की कि बलूचिस्तान का एहसास महरूमी ख़त्म हो
اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے کیڈٹ کالج وہ بلوچستان میں 12 کیڈٹ کالج ہیں. 2017 میں میاں نواز شریف نے گوادر ایئرپورٹ کی بنیاد رکھی تھی اور 2024 میں گوادر ایئرپورٹ مکمل ہوا. سی پیک وہاں پر موجود ہے, ریکارڈنگ کا وہاں پر ایک بڑا جو ہے ذخیرہ نکلا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بلوچستان کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو ہیں یا بلوچستان کے مقامی لوگ اگر بلوچستان کے احساس محرومی کی بات کریں تو ہم سب کو اسے ویلکم کرنا چاہیے اور اس کا حل نکالنا چاہیے. لیکن جب سسٹم کی ایک میجر سٹیک ہولڈر, ایک اپوزیشن پارٹی تحریک انصاف جس کی ایک بڑی فالوئنگ موجود ہے, اس سے انکار نہیں ہے, تو وہ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں اور اس پہ پوائنٹ سکورنگ شروع کر دیتے ہیں تب مسئلہ خراب ہوتا ہے. دیکھیں اس طرح کے واقعات قوم میں ہو جاتے ہیں, لیکن آپ ایسے موقعوں کے اوپر سکور سیٹل نہیں کرتے. اپنی مسلح افواج کے آپ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کی فرینڈ بٹ نہیں لگاتے, آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ واقعہ غلط ہے لیکن اس غلطی کی جسٹیفیکیشن کے پیچھے آپ بلوچستان کا احساس محرومی لے آتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ بلوچستان کے احساس محرومی کی بات مینگل صاحب کرتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے مالک بلوچ صاحب کرتے ہیں, ان سب کو دنیا ویلکم کرتی ہے, پاکستان میں ویلکم کرتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ بی ایل اے نے کون سے الیکشنز میں حصہ لیا ہے؟ بی ایل اے کبھی جو ہے بلوچستان کے احساس محرومی میں انہوں نے بات کی ہو؟ جب سے بی ایل اے کی بنیاد رکھی گئی دہشت گردانہ سرگرمیاں کر رہی ہے. مجھے بتائیں بلوچستان کے احساس محرومی میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ بلوچستان کے ہی لوگوں کو ٹرین کے اندر نکال کر گولیاں مار دیں؟ 90% جو لوگ شہید ہوئے وہ بلوچ لوگ تھے. کیا بلوچستان کے احساس محرومی کا جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک سافٹ ٹارگٹ کریں مچ اور سبی کا ایسا علاقہ جہاں پر موبائل سگنلز بھی نہیں ہیں, وہاں آپ جاتی ہوئی ایک ٹرین کو آپ روکیں اور اس طریقے سے نشانہ بنا دیں؟ دیکھیں اس کو کسی بھی قیمت پہ اس انداز میں جسٹیفائی کرنا, میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے احساس محرومی کے حوالے سے بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اگر بلوچستان کا احساس محرومی اپنی جگہ پر موجود رہے تو کیا آپ بی ایل اے کو یا کسی بھی سیاسی تنظیم کو اس طریقے کا ملٹری گروپ بنا کر اور اس طرح کے ایکشنز کو جسٹیفائی کرنے کی بات کر سکتے ہیں؟ وہ آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں. حذیفہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ رائٹ ناؤ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے بہت بڑا جو یہ واقعہ ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا؟ جی بہت آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اور اس پر بھی بہت ساری سیاسی جماعتوں نے یہی بات کی ہے کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے. دیکھیں زیدی صاحب, انٹیلیجنس فیلئر پہ بھی میں تھوڑی سی روشنی ڈال دوں تاکہ آپ کے ویئرز میری بات سے کنونس ہو سکیں اگر میں مدلل بات کروں. انٹیلیجنس فیلئر کیا ہوتا ہے کہ افغانستان سے ایک دہشت گرد چلا, اس نے خود کچھ دھماکہ لاہور میں کرنا ہوتا ہے, وہ پشاور میں ایک ہوٹل میں آ کر رہتا ہے, یہاں آ کر اسے لوکل سپورٹ ملتی ہے, پھر وہ بس پر بیٹھتا ہے, لاہور پہنچتا ہے, لاہور میں کسی ہوٹل میں رہتا ہے, اور آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز اس بات کو پروب نہیں کر پاتی یا اس کو پہلے پوائنٹ آؤٹ نہیں کر پاتی. یہ انٹیلیجنس فیلئر کہلاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر 25, 30, 40, 50 مسلح جتھا جو ہے وہ پہاڑوں میں رہ رہا ہو, نہ وہ بلوچستان کوئٹہ کے اندر آتا ہو, اور وہ آپس میں بیٹھ کے پلان کریں اور انہیں سپورٹ مل رہی ہو دشمن ملک سے, افغانستان کے وایا ان کے پاس پورا ان کے جو سیٹلائٹ سیٹ وہاں سے برآمد ہوئے وہ مسلسل افغانستان سے رابطے میں تھے, اور آپ نے دیکھا کہ لمحہ بہ لمحہ انڈین نیوز چینلز یعنی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو آپریشن کر رہی تھی ان کے پاس اتنی ایکوریٹ معلومات نہیں آ رہی تھی جتنی انڈیا سے ٹی وی چینلز پہ معلومات چل رہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ پہلے سے سکرپٹ لکھا ہوا تھا اور پتہ تھا کہ کس لمحے کیا خبر چلانی ہے. اب بات یہ ہے کہ ایسے معاملے کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ٹرین وہاں سے گزر رہی تھی, اور ٹرین کا ٹریک اتنا بڑا ٹریک ہوتا ہے, سافٹ ٹارگٹس جہاں پر ہوتے ہیں وہاں کبھی بھی دنیا میں اگر آپ انٹیلیجنشیا سے کسی بھی انٹیلیجنشیا سے پوچھ لیں اس کو انٹیلیجنس فیلئر آپ نہیں کہیں گے. ہاں یہ ضرور ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد دیکھیں کہ ممبئی کے اوپر اٹیکس ہوئے تھے تو 4 دن لگے تھے کہ ممبئی کو کلیئر کیا, جب ممبئی کو کلیئر کیا جا رہا تھا تو وہ 4 دن کا آپریشن تھا. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ 6, 7, 8 گھنٹوں کے اندر آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے, ایس ایس جی کمانڈوز نے اس کو نہ صرف کلیئر کیا بلکہ بہت اہم بات یہ کہ جتنی بھی ہم بات ہوئی تھیں وہ جب پٹری کو اڑایا گیا دھماکے سے تب ہوئی, یا اس کے بعد جو ہے انہوں نے خود جو ان لوگوں کو فائرنگ کر شہید کیا, لیکن آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آپریشن کے دوران ایک بھی ہم بات نہیں ہوئی. یہ فیکچوئل پوزیشن ہے, یعنی انٹرویوز بھی آ رہے ہیں, لوگوں کے پتہ بھی چل رہا ہے. اب اس تمام معاملے پر وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ہم اے پی سی بلائیں گے, آپ کا کیا خیال ہے؟ اے پی سی بلا کر پی ٹی آئی کو دعوت دی جائے گی, اور پی ٹی آئی ساتھ اس میں ایک مطالبہ بھی رکھ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو پے رول پہ رہا کیا جائے, تو ایسا کیا جائے گا سر؟ نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں کیا جائے گا. تحریک انصاف کے ایسے مطالبے کو نہ حکومت نے پہلے کبھی تسلیم کیا نہ آئندہ کرے گی. تحریک انصاف کی جو نمائندگی پارلیمنٹ میں موجود ہے اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خود نومینیٹ کیا ہے جس کو اپنا بڑا وہ اپوزیشن لیڈر ہے, تو اپوزیشن لیڈر کو بالکل دعوت دی جائے گی, اور اپوزیشن لیڈر آئیں بات کریں اپنی, اور جہاں پر ملک کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ
آپ کے افواج پاکستان والی سائڈ سے، جس کو ہم عسکری قیادت کہتے ہیں، چاہے وہ سیاسی قیادت بیٹھی ہوئی ہو. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تحریک انصاف کا وہ بانی چیئرمین جس کو عدالتوں نے سزا دی ہے، جو کہ 9 مئی کا سرغنہ ہے، اور وہ اس واقعے کو جواز بنا کر ان کو میز پہ بٹھایا جائے گا، تو یہ مناسب نہیں ہے. عمران خان اگر پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے تو ہم ضرور کہتے کہ پے رول پہ آپ انہیں رہا کرا دیں، لیکن عمران خان تو جیل کے اندر ایک قیدی ہے، اور اس کو اگر رہا کرنے تو عدالتوں نے کرنا ہے، حکومتوں نے نہیں کرنا. تو اس حوالے سے اس طرح کا مطالبہ بھی مضحکہ خیز ہے، اور اگر ایسا مطالبہ فارملی بھی سامنے آیا تو ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ حکومت اس کو ریجیکٹ کرے گی. حذیفہ صاحب کچھ سیاسی باتیں بھی کر لیتے ہیں. وزیر اعظم نے دانش اسکول کے لیے 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے جو رقم ہے اس کا اعلان کیا کہ اس میں لگائی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے اس تمام پروجیکٹ پہ ورک آؤٹ ہوگا. تو یہ فنڈز تو سر ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تھے، سندھ کلیم کر رہا ہے کہ یہ فنڈز تو ہمارے تھے. وزیر اعظم کیسے یہ فنڈ وفاق میں لگا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ درست بات ہے. دیکھیں اس کے اندر ٹیکنیکل بات ہے. اگر تو یہ فنڈ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے، جس طریقے سے سندھ حکومت کے ساتھ جو سیٹلمنٹ ہو رہی تھی، اور ایک ملک ریاض کا جو اور سپریم کورٹ کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ کھلا تھا، اگر اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے ہوتے تو ظاہر ہے یہ انسٹالمنٹ کی مد میں سندھ حکومت کو ہی جانے تھے. یہ پیسے جو ہے بیسیکلی ایک منی لانڈرنگ کے پیسے جو برطانوی حکومت نے پکڑے اور گورنمنٹ آف پاکستان کو واپس کیے، گورنمنٹ آف سندھ کو واپس نہیں کیے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو جو چیز واپس کی جاتی ہے وہ اکاؤنٹ 1 میں آتی ہے، جس کو ہم اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ کہتے ہیں، اور وزیر فیڈرل گورنمنٹ کا اس پر حق ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے سوچا ہے، پرائم منسٹر صاحب کا بڑا ویژن ہے، اچھا فیصلہ ہے کہ جس طریقے سے اس پیسے کو سامنے رکھ کر ایک نیریٹو بنایا جا رہا تھا کہ ہم جی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنائیں گے اور یہ کریں گے، اور حالانکہ اس کے پیچھے جو ساری کہانیاں سب سامنے آ چکی ہیں، جس طریقے سے آپ نے بینیفٹ لیا، پراپرٹیز لی، اپنے نام کرائیں. تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس کو جو ہے فنڈ آپ استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے، بندہ لیکن اندر ہے، اس کو بندے کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے اگر فنڈ آپ نے استعمال کر رہے ہیں اور وہ آپ کے پروجیکٹ میں کام آ رہا ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ. میں آپ کو بتا دوں، بینگ لائر بھی آپ کو پتہ ہے کہ کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر اگر آپ کسی بندے پہ مرڈر کی اٹیمپٹ کریں تو 324 کی FIR ہوتی ہے، بندہ بچ جاتا ہے. تو آپ پھر اس بندے کو چھوڑ تو نہیں دیتے کہ بندہ بچ گیا ہے. 324 کی سیکشن کے اندر جو سزا ہے پاکستان پینل کوڈ میں اسے ملتی ہے. اگر آپ کسی سے فراڈ کرتے ہیں 420 468 کی آپ پر FIR ہوتی ہے. اگر وہ فراڈ کی رقم آپ سے ریکور ہو جائے فراڈ کی رقم، لیکن آپ کو سزا ضرور ملتی ہے. تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ ڈکیتی کرنے گئے تھے اور ڈکیتی کے دوران وہاں پر ڈکیتی ناکام ہو گئی یا ڈکیتی کامیاب ہو گئی، بعد میں اگر ڈکیتی کا سامان ریکور ہو گیا تو آپ کو سزا نہیں ملے گی. تو لیکن یہ بھی ہے نا کہ عمران خان صاحب پہ جتنے بھی کیسز بنائے جا رہے ہیں، آج بھی سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ آیا. وہ کیس انفارچونیٹ ہے بڑا کہ جب بڑی عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہ پھر اس طرح سے کالعدم ہو جاتے ہیں تمام فیصلے جو نچلے کی عدالتوں سے دیے گئے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. میں عدالتوں میں چلنے والے کسی کیس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن چونکہ سائفر کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوا، یہ سب کے سامنے تھا کہ ایک بندے نے ایک نیریٹو بنایا، ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کی. وزیر اعظم جس اوتھ پر ہوتا ہے اس نے اس اوتھ کی خلاف ورزی کی، اور اس کو اس سیکشن کے تحت ایک کیس چلایا گیا، اسے سزا ہوئی. لیکن ہماری عدالتیں جو پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہیں، اور یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کوئی ایک جماعت کی طرف ہے، عدالتوں کا اپنا موڈ ہوتا ہے، کبھی اس طرف ہو جاتی ہیں کبھی اس طرف ہو جاتی ہیں. آج کل ان کا جھکاؤ جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کی طرف ہے. وہ کبھی خطوط لکھ دیتے ہیں 6 ججز اٹھا کر، کبھی کیا کر دیتے ہیں. تو اس کے اندر اس طریقے سے ایک اوپن اینڈ شٹ کیس کے اندر ایک رہنما کو سزا ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے اس کو صرف پولیٹیکل نیریٹو بناتے ہوئے اور پولیٹیکل نیریٹو کے پریشر میں آ کر آپ نے اس کو ریلیف دیا، تو نامناسب ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ریاست کو ایک سٹیپ آگے آنا پڑتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے فوجی عدالتوں کی بات کیوں کرتی ہے. آپ یہ دیکھیں گے 9 مئی کے اندر اگر آپ کی اینٹی ٹیررزم کورٹس نے یہ سلوک نہ کیا ہوتا، لوگوں کو جوڈیشل نہ کیا ہوتا، لوگوں کی بیلز نہ لی گئی ہوتی، تو کبھی بھی فوجی عدالتوں کا اتنا شدید نیریٹو نہ بنتا. آپ یہ دیکھیں کہ بندہ سامنے موجود ہے، وہ آگ لگا رہا ہے. لیٹ می کمپلیٹ. دیکھیں نہیں میں ویسے بات آپ سے کر رہا ہوں کہ کیس ٹو کیس بات ہو رہی ہے نا. لیکن ظاہر ہے دیکھیں ریاست کو جب آپ اس طریقے سے کریں گے کہ ریاست ایک جینوئن کیس بنائے گی، اس کیس کو عدالتیں اپنی ڈسکریشن استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کو نہ بھی انصاف بن رہا ہو اس کو ریلیف دیں گی، تو پھر ریاست اپنا اختیار استعمال کرتی ہے. ریاست جو ہے اس کا ظاہر ہے قانون کے دائرے میں جو بنتا ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں بھی ہوتا ہے، وہ دیگر کیسز کی صورت میں بھی ہوتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس طرح کے آپ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے ریاست کو جب دیوار سے آپ لگاتے ہیں تو ریاست کو آپ دیوار سے نہیں لگا سکتے. بالکل آخری سوال، ریاست 9 ارب کا ثواب دیدی فنڈ دیا گیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، اور کس مد میں دیا گیا ہے سر؟ وزیر اعظم کی جانب سے دیا گیا ہے.
مجھے نہیں پتا, میرے پاس اس طرح کی معلومات نہیں ہے کہ 9 ارب کا ثوابدیدی فنڈ انہیں دیا گیا ہے. اگر ڈیولپمنٹ کا پرائم منسٹر صاحب نے اپنے ثوابدیدی فنڈ کی, خیر آپ چونکہ لمبا عرصہ آپ خود لیگل ایکسپرٹ رہے, سپریم کورٹ کو کور کرتے رہے, ثوابدیدی فنڈ کو تو سپریم کورٹ نے 2013 میں ختم کر دیا تھا. پرائم منسٹر کا ثوابدیدی فنڈ اب ہے نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس جو پی ایس ڈی پی میں ڈیولپمنٹ کا 9 ارب کا بجٹ بہت سارا ہوتا ہے, اس میں سے 9 ارب کا بجٹ اگر بلاول بھٹو صاحب کو دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ایم این ایز کو دے سکیں, ان کی اسکیمیں لے سکیں, اور وہ اسکیمیں ظاہر ہے وایا پی این ڈی آپ کی جو پلاننگ ڈپارٹمنٹ کے تھرو آئیں گی اور پرائم منسٹر آفس کو اپروو کرے گا, لیکن انہوں نے اس کا اختیار بلاول صاحب کو ضرور دیا ہوگا کہ آپ اپنا یہ 9 ارب اپنے مطابق اپنے ایم این ایز کے اندر تقسیم کر دیں. تو یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے, ظاہر ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہے, وہ سب ایم این ایز کو ملتا ہے, اور اگر پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کو پرائم منسٹر نے دینا صحیح سمجھا ہے تو اس پہ آپ کو بات کرنا مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, ہم پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں, بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا. ناظرین, ہمارے ساتھ شاہد رین صاحب موجود ہیں, ترجمان ہیں بلوچستان حکومت کے. بہت بہت شکریہ شاہد رین صاحب ہمیں ٹائم دینے کے لیے. سر, بات کریں گے کہ آج باقاعدہ کہا گیا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے, را اس میں فیسلیٹیٹ کر رہا تھا. تو اس تمام معاملے کو دیکھنے کے لیے اے پی سی کا بھی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کتنی جلدی عمل درآمد ہوگا, اور بلوچستان حکومت اس میں کیا سٹیپس لے گی؟ سر دیکھیں, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں وہ صرف کسی ایک صوبائی حکومت نے نہیں کرنے, اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بارہ اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان کا جو چیلنج ہے اس سے نمٹنے کے لیے ایک ہولسم اپروچ کی ضرورت ہے, ہول آف دا نیشن اینڈ ہول آف دا انسٹیٹیوشنز اپروچ کی ضرورت ہے. آج انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک بات واضح کی کہ نیشنل ایکشن پلان اگر اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے تو دوبارہ اس پر بھی بیٹھ کر چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو جو ہائیسٹ فورمز ہیں ڈیسیجنز کے, وہ بلوچستان صوبائی اسمبلی ہے, قومی اسمبلی ہے, سینٹ ہے, اور پھر ایک نیشنل پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے جو بھی میکینزم فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس اور ادر اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے, اس پہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو گورنمنٹ آف بلوچستان سمیت فیڈرل گورنمنٹ اور تمام اسٹیک ہولڈرز امپلیمنٹ کریں گے. شاہد صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس تمام کی وجوہات بلوچستان کے لوگوں کی محرومیاں بھی ہیں, جو دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے, مسنگ پرسنز کا بھی معاملہ کہیں نہ کہیں سے لنک کرتا ہے؟ نمبر, یہ سارے وہ سوالات ہیں جنہیں ہم گزشتہ 1.5 دہائی سے ہینڈل کر رہے ہیں. میرا خیال ہے آج چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس میں چند چیزیں بہت واضح ہیں. اگر آپ مسنگ پرسن کے ایشوز کی بات کرتے ہیں, انہوں نے اس کا طریقہ کار اس پر بات کرنے کے لیے انہوں نے کلیئر کر دیا کہ اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے جو جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اس کو کرنے کو تیار ہے. دوسرا, انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے نام پر آپ جو بھی بہت سے ایسے جرنلسٹ ہیں, ایسے پولیٹیشنز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں پہ انسانی حقوق کی وائلیشنز ہیں اور ساری چیزیں, تو ایک چیز یاد رکھیے, یہ تمام چیزیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت مانگی جاتی ہیں نا, تو یہ تمام چیزیں ان تمام افراد کے لیے دستیاب ہوں گے جو آرٹیکل 5 کو تسلیم کرتے ہیں. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن ہم نے بڑا اس پہ براڈر کنسنسس بنایا تھا کہ ہم وہ افراد جو کہ ہم کریٹیکل وائسز کہتے ہیں, جن کو ان کو بھی قومی دھارے میں شامل کیا جائے گا, چاہے وہ ماما قدیر ہوں, چاہے مارنگ بلوچ صاحبہ ہوں. لیکن اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس چیزیں نظر آتی ہیں. جہاں کہیں پہ بھی ان لوگوں نے خطاب کرنا ہو وہاں پہ پہلے ہی ہال سیل کر دیے جاتے ہیں, ان کو خطاب کی اجازت نہیں ملتی ہے. جہاں سے سب کچھ یہ ہوتا ہے, خیر بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بہتر جانتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان لوگوں کی آواز کو ہم اہمیت نہیں دیں گے, ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کی بات نہیں ہوگی, تب تک یہ مسائل جو ہیں کم نہیں ہوں گے؟ کمبر, جس کنسنسس کی آپ بات کر رہے ہیں, مجھے اگر آپ مینشن کریں کہ یہ کنسنسس کس فورم پر ہوا تھا تو بہت آسان ہوگا میرے لیے اس سوال کا جواب دینا. دیکھیں, ایک چیز یاد رکھیے کہ آپ نے جو بات کی کہ ہم وہاں پہ بہت سی جگہوں پہ احتجاج ہوتے ہیں, حال بند ہو جاتے ہیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہر پاکستانی شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی پرامن معاملے کے لیے پرامن احتجاج کرے. یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان رائٹ دیتا ہے. وہی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان گورنمنٹ کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ انہوں نے کس جگہ پہ اکٹھے ہو کے یہ احتجاج کرنا ہے. رائٹ ٹو پروٹیسٹ ان کے پاس ہے, رائٹ ٹو اسمبل ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے. اچھا, ایک اور جو امپورٹنٹ چیز اس تمام معاملے میں آ رہی ہے کہ بی ایل اے کے خلاف اب جو رائٹ ناؤ سٹیپ ہوں گے وہ کیا ایک تھرو آؤٹ آپریشن کیا جائے گا یا پارشلی ان کو ٹیکل کیا جائے گا؟ اس حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے سر گورنمنٹ لیول پہ؟ دیکھیں, یہ ذرا پالیسی لیول کے ڈیسیجنز ہیں, اس پر اس طریقے سے کامنٹ کرنا اس وقت میں بہتر نہیں سمجھتا.
ٹھیک ہے شاہد رضا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ظاہری بات ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کا پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں اور ان کو روکنے کے لیے حکومت کوشش بھی کری ہے، شہباز شریف کی جانب سے اے پی سی بلانے کا کہا گیا، اس تمام معاملے پر کل جو وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی یہ تمام چیزیں ڈسکس ہوئیں، اس کے حوالے سے کوئی انسائٹ ہے تو ہمیں بتا دیجئے ضرور۔ دیکھیں لازمی سی بات ہے، پرائم منسٹر نے اس چیز کی خواہش کا اظہار کیا ہے، انہوں نے اس پر پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ سے بھی بات کی ہوگی، چیف منسٹر بلوچستان سے بھی بات کی ہوگی، اور اس پہ یہ چیف منسٹر بلوچستان پہلے ہی اسمبلی کے فلور پہ کہہ چکے تھے کہ بلوچستان صوبائی اسمبلی نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے بات کر لیں، اور اگر قومی لیول پہ بیٹھ کر بات کرنا ہے، کچھ ایسی جماعتیں جو اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہیں لیکن وہ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو اگر انہیں بھی ایڈ کرنا ہے تو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اور چیف منسٹر بلوچستان تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اگر یہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ کسی آل پارٹیز کانفرنس میں اس معاملے کو ڈسکس کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شاہد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس تمام معاملے پہ چونکہ اب افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، افغانستان سے باقاعدہ رابطہ کرنا چاہیے، پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کے پی کے اندر کہ افغانستان سے رابطہ کیا جائے، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ وفاق اس میں پالیٹکس کر رہا ہے، دیگر صوبوں کو اس کی آواز کے ساتھ ملنا چاہیے، افغانستان سے یہ معاملہ ایڈریس ہونا چاہیے۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا موٹیو کیا ہے، پولیٹیکل گول کیا ہے، میں اس پر کامنٹ نہیں کروں گا، بینگ اے اسپوکس پرسن آف گورنمنٹ آف بلوچستان۔ افغانستان ہو یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جہاں پہ بلوچستان گورنمنٹ یہ فیل کرتی ہے کہ اسے کسی دوسرے ملک سے بات کرنی ہے تو اس کے لیے اپروپریٹ فورم جو ہے موفا کی صورت میں موجود ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، اور چیف منسٹر بلوچستان جو ہے وزیر خارجہ سے اس پر بات کرتے ہیں، اور جو بھی طریقہ کار پھر موفا نے اختیار کرنا ہوتا ہے اس کا ایک اپروپریٹ فورم ہے اور اس کا طریقہ کار ہے، دیٹ از ڈیفائنڈ۔ نہیں، وہ بلوچستان حکومت اس پہ کیا موقف رکھتی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے جب کبھی بھی ایسی صورتحال ہوئی ہے تو دفتر خارجہ میں طلبی بھی ہوئی ہے افغان امبیسڈرز کی، ان سے پروٹیسٹ بھی ہوا ہے، اور اس پروٹیسٹ کو لانچ کرنے کے لیے موفا کے پاس جو انیشیٹ ہوتا ہے کیس تو وہ گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے ہوتا ہے۔ سر، کیا حکومتی وفد بلوچستان کا افغانستان جا کے اعلیٰ حلقوں سے بات کر سکتا ہے؟ ایسی کوئی ڈیسیجن ابھی زیر غور ہے؟ دیکھیں یہ کوئی ایسی چیز میرے نالج میں بینگ اے اسپوکس پرسن گورنمنٹ آف بلوچستان نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ شاہد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ ناظرین، ہم نے پروگرام میں ایک بریک لینا ہے، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک، آپ کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے طاہر خان صاحب نے، بڑی گرپ رکھتے ہیں افغانستان سے ریلیٹڈ ایشوز پہ، خصوصاً دہشت گردی کا اگر معاملہ ہو۔ طاہر صاحب، آج بڑی اہم پریس کانفرنس کی گئی اور پھر سے کہا گیا کہ افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے، تو کیا پاکستان باقاعدہ افغانستان سے یہ معاملہ عالمی سطح پر اٹھائے گا، اس کو ایڈریس کیا جائے گا، اور اگر افغانستان سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی۔ عالمی سطح پہ تو پاکستان اٹھا رہا ہے۔ چند دن پہلے افغانستان پہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں مطلب ہے کہ جو ایک نشست تھی اس میں منیر اکرم صاحب بھی بولے تھے، اور اس میں پاکستان نے بالکل اس کا ذکر کیا کہ پاکستان کے جو خدشات ہیں افغانستان میں ٹی ٹی پی اور دیگر گروپس کے، تو پاکستان ایک لحاظ سے تو یہ مسئلہ اٹھا رہا ہے۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی یہ اٹھایا گیا تھا، تو پاکستان تو اس کو بار بار اس کا ذکر کر رہا ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ روک تھام کیسے کی جائے، میرے خیال میں افغانستان کی حکومت کی میری نظر میں پاکستان بار بار جس خدشات کا اظہار کر رہا ہے اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی، اور یہ جو پاکستان کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھیں، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جب جتنی بھی آپ رپورٹس دیکھیں اقوام متحدہ کی دیکھیں یا جو امریکی ایک مانیٹرنگ ادارہ ہے سگار کا ان کی رپورٹس دیکھیں، یا جو خطے میں اگر کوئی کانفرنس ہوتی ہے یا عالمی سطح پہ ہوتی ہے تو اس میں ذکر ضرور ہوتا ہے کہ افغانستان میں گروپس کے حوالے سے، گو کہ افغان طالبان نہیں مانتے کہ وہاں پر غیر ملکی موجود ہے، کل بھی انہوں نے ایک ڈینائل جاری کیا تھا، لیکن میرے خیال میں ان کے ڈینائل کو شاید دنیا تسلیم نہیں کرتی، اور پاکستان کے پاس جو دلائل ہے، جو خدشات ہیں، وہ تو آن گراؤنڈ ہے۔ اس کو دیکھنا اس لیے پڑے گا کہ اگر یہ والی صورتحال رہی تو پاکستان افغانستان کے حکومت کے ساتھ تعلقات پہلے سے بڑے کشیدہ ہیں، خراب ہیں، تو یہ اگر حالت رہی تو میرے خیال میں مزید تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، تو اس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی ملک کے خلاف اپنی سرزمین کی اجازت نہیں دیں گے، تو اگر ایک ملک کو خدشات ہے اور بار بار ذکر کرتا ہے تو ان کو اس پہ توجہ دینی پڑے گی۔
اس کا افغانستان سے کوئی مزید بھی رد عمل آ سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں سیریز آف ایونٹ ہے، کوڑا کھٹک کی بات کی جائے، بنو پہ کینٹ میں جو حملہ ہوا اس کی بات کی جائے، پھر بلوچستان کی بات کی جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مزید دہشت گردی جو ہے اب بڑھے گی، اور خصوصاً جو پاکستان بار بار کہہ رہا ہے اس چیز کا ایک نتائج جو ہیں وہ اس سے بھیانک ہو سکتے ہیں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں، جب تک پاکستان ریاست کی پالیسی اب مذاکرات کی نہیں ہے، اور سابق تحریک انصاف کی حکومت کی پالیسی مذاکرات کی تھی، جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی انہوں نے کہا کہ مذاکرات نہیں کریں گے، جنگ کریں گے، وہی پالیسی اب بھی جاری ہے اس حکومت کی بھی۔ تو جب مذاکرات نہیں ہوں گے تو آپ کے لیے یہ والی صورتحال اب جو ہے اس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں افغانستان کا تعاون اس لیے ضروری ہے کہ تشدد کا خاتمہ اور یہ جو حالات ہے اس میں ان کا رول اہم ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کرے، پاکستان کے جو خدشات ہے، جو جنون کنسرن ہے، ان کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ اگر نہیں دیتے تو پھر جس طرح کے کل میں سن رہا تھا مشیر وزیر اعظم کے رانا ثناء اللہ کے، پھر اگر وہ ایڈریس نہیں کرتے پاکستانی خدشات کو تو پھر تو پاکستان کو یہ کہتے ہیں ہمارے لوگ کہ وہ حق ہے کہ ہم ان کو وہاں کارروائی کریں، تو اس سے بھی تو مزید معاملات پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں افغانستان کے لیے میری نظر میں اب بھی وقت ہے، اور آن گراؤنڈ خود دیکھیں کہ پاکستان کو کن حالات کا سامنا ہے۔ تو پوری دنیا نے بلوچستان کا جو ٹرین کا واقعہ ہے اس کو کنڈیم کیا ہے، جس کا ذکر بھی کیا جب وزیر اعلیٰ بلوچستان بول رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا اگر ایک واقعے پہ تشویش کا اظہار کرتی ہے تو افغانستان اگر خود نہیں کرتی اس طرح تشویش جس طرح انہوں نے کیا ہے، مذمت کی ہے، تو کم از کم پھر اگر خدشات کو آپ توجہ بھی نہیں دیں گے، اس کو دور نہیں کریں گے، تو میرے خیال میں مسائل بڑھیں گے۔ اور طاہر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ خدشات جو ہیں پاکستان کے بالکل درست ہیں، کیونکہ افغانستان پہ کہیں نہ کہیں سے جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ انڈیا کی بھی ہے؟ انویسٹمنٹ انڈیا کی بات تو شاید میں اس سے زیادہ اتفاق نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے جو خدشات ہیں وہ افغانستان کی میری نظر میں ذمہ داری اس لیے بنتی ہے کہ دوحہ معاہدے میں ان کا بالکل تحریری طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو اب تو جو میں نے اقوام متحدہ کی رپورٹ کی، تازہ رپورٹ کی جب بات کی ہے کہ وہاں پر اتنے گروپس پہ، بلوچ گروپس بھی ہے، ٹی ٹی پی بھی ہے، القاعدہ بھی ہے، چائنیز کا بھی ہے، ازبکستان کا بھی ہے، دیگر کا بھی ہے، تو اقوام متحدہ کی رپورٹ کا مطلب ہے پوری دنیا کی ایک رپورٹ، اور وہ رپورٹ اپنے وہ معمولات کی بنیاد پہ بناتے ہیں، اس طرح کے ہوا میں بات نہیں ہوتی۔ تو صرف اگر افغانستان میں صرف ہے کہ نہیں تردید ہے، یہ غلط ہے، ہم اس کے تردید، اس سے تو آپ دنیا کو مطمئن نہیں کر سکتے جب تک پریکٹیکل آپ سٹیپ نہ لیں۔ اور پاکستان آپ دیکھو نا، جب طالبان کی حکومت آئی پاکستان میں ایک امید تھی کہ وہاں جنگ ختم ہوگی تو یہاں بھی جنگ ختم ہوگی، لیکن وہاں تو جنگ ختم ہو گئی، داعش کا مسئلہ تھوڑا سا ہے، لیکن جس طرح ہماری روزانہ شہادتیں ہوتی ہیں اس طرح تو وہاں نہیں ہے۔ اور افغانستان اس کے ساتھ جس طرح آج بھی پریس کانفرنس میں آپ نے شروع میں ذکر کیا، تو پریس کانفرنس میں تو طاہر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا طالبان کی جانب سے فری ہینڈ دے دینا، کیا جس طرح سے پاکستان کی ریاست بات کر رہی ہے کہ وہ دہشت گردوں کا گڑھ بننے جا رہا ہے، بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں اس تمام مسئلے کی؟ فری ہینڈ تو خیر وہ نہیں کہتے وہ، لیکن میرے خیال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، ان کا کبھی یہ موقف ہے کہ جی ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ ان کا راستہ روکیں، اور راستہ روکیں گے تو وہ ہمارے خلاف ممکن ہے کہ ایکشن کریں گے، تو ایک ری ایکشن ہوگا، یہ بھی ہے۔ لیکن اب ان کے اپنے دلائل، لیکن یہاں پہ تو جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت، جس طرح کہ کل وزیرستان میں آپ نے سنا کہ وہ جنڈولا جو جنوبی وزیرستان میں قلعہ ہے، فوجی مرکز ہے، اس پہ تو حملہ ناکام ہو گیا، لیکن 10 لوگ تو آئے تھے حملہ کرنے کے لیے۔ بنو میں تقریباً 2 ہفتے پہلے جتنا بڑا حملہ ہوا ہے، تو لہٰذا آج بھی اس نے میڈیا میں ہے کہ اس میں کچھ افغان اس میں آئے تھے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں افغان طالبان کی حکومت کو سوچنا پڑے گا۔ لیکن ایک بات صرف میں کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی میری نظر میں اعتماد سازی افغانستان کے ساتھ ضروری ہے۔ گو کہ پاکستان کہتا ہے کہ ہم نے بار بار ان کو مترابی کیا ہے، بار بار ان کو ثبوت بھی فراہم کیے ہیں، بار بار دورے بھی کیے ہیں، لیکن مذاکرات اور بات چیت کے علاوہ کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ افغان حکومت کی بات کر رہا ہوں، لہٰذا ان سے اعتماد کا رشتہ بحال ہونا چاہیے۔ That means you are suggesting کہ rather than
گوئنگ انٹو اینی کانفلکٹ آپ ٹیبل پہ آ کے بات کریں. اب اگر پی ٹی آئی کی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم جو ہے طالبان کو ٹیبل پہ لانا چاہتے تھے, ہم وہاں سے ان سے بات کرنا چاہتے تھے, گڈ طالبان بیڈ طالبان کو الگ کرنا چاہتے تھے, اور اس کے برعکس اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں, ان کے خلاف ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ان کو وائپ آؤٹ کرو, تو ان دونوں چیزوں کو آپ کس طرح سے کمپیئر کرتے ہیں؟ آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی حساس ہیں, اور افغان طالبان پاکستان طالبان کا جو رشتہ ہے یہ بڑا پرانا ہے. آپ کو یاد ہوگا ٹی ٹی پی جب 2007 میں بنی تھی, یہ تو افغان طالبان سے انسپائر ہو کے بنی ہے. ویسے تو یہاں پر موجود تھے 2001 کے بعد ہماری جو صورتحال بنی تھی, لیکن اب ٹی ٹی پی کے لوگ افغان طالبان کے امیر کو ملا عمر سے لے کر ابھی شیخ ہیبت اللہ تک اپنے امیر سمجھتے ہیں. تو ایک تو یہ ان کا تعلق ہے, لیکن پاکستان کا یہ موقف, اور بالکل میری نظر میں پاکستان کے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں. پاکستان یہی کہتا ہے افغان طالبان سے کہ آپ نے پاکستان کو لینا ہے یا آپ نے ٹی ٹی پی کو لینا ہے. اور افغان طالبان کو سوچنا پڑے گا کہ افغان طالبان آپ ایک گروپ تو نہیں ہے کہ لڑائی کر رہا ہے امریکہ سے نیٹو سے. افغان طالبان تو اب کنٹرول کری حکومت کو, پورے افغانستان میں قبضہ ہے. پنشیر میں لاسٹ حکومت میں نہیں تھا 1996 سے 2001 میں, اب پورے افغانستان میں کنٹرول ہے. دیگر دنیا سے ان کے تسلیم تو نہیں ہے, لیکن تعلقات تو ہے. تو لہٰذا ان کی ترجیحات تبدیل ہونی چاہیے, مسائل کی حل کی طرف جانا چاہیے, پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے. بہت بہت شکریہ. طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, کہہ رہے تھے مسائل کی طرف جانا چاہیے. پاکستان حکومت کو بھی چاہیے کہ بات چیت کرے, افغان طالبان کو بھی اس بات پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ پوری دنیا کی نظریں ان پر ہیں. پروگرام کا ناظرین وقت ختم ہو گیا. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.